मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबी साहब क्या हाल है, ठीक है? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रबी साहब बेहतरीन, अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ और दुआओं के साथ। जिसको पाने की ख्वाहिश की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है और हमारे साथ बातें कर रहे हैं, और माशाल्लाह आज हमारे कुछ सवाल और कुछ बातों के जवाब भी लाजमी देंगे। तो रबी साहब आप कैसे हैं? आपके मिजाज बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का एहसान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रबी साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहूंगा कि आप बेहतरीन हैं और सेहत तंदुरुस्ती में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने कर ली है। ठीक हो। अच्छा रबी साहब, विदाउट वेस्ट एनी टाइम हम स्ट्रेट वे चलते हैं कुछ सवालात की तरफ जो कि गैरज जमात की तरफ से हमारे पास मौजूद हैं, और हम लोग वो सवाल आपसे करना चाहेंगे। इनका नो डाउट जवाब हम दे भी चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली एक मौसर आंसर हम आपसे भी ज़रूर चाहेंगे। तो उस सवाल में सबसे पहला जो सवाल है, टॉप ऑफ द लिस्ट सवाल है, वो है क्या आप मिर्ज़ा साहब को हकीकी मायनों में नया नबी तस्लीम करते हैं या नबी तस्लीम करते हैं? अच्छा, उसमें जो सबसे बुनियादी बात है समझने वाली, वो ये है कि जिन साहब ने सवाल किया है या जिन लोगों का ये सवाल है, उनको नबी की और हकीकी नबी की जो तारीफ़ है, जिसको हम अंग्रेज़ी में डेफिनेशन कहते हैं, क्योंकि बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो असल उनका मतलब कुछ और है, लेकिन वो हम अपनी ज़ुबान में उसका कुछ और मतलब ले लेते हैं। तो अ, तारीफ़ हम उर्दू में कहते हैं कि किसी की तारीफ़ करना या किसी को प्रेज़ करना, लेकिन असल में उसका मतलब ये है कि किसी को डिफ़ाइन करना। अरफ़ा से निकला है, यानी पहचान। तो नबी की डेफ़िनिशन उनके नज़दीक क्या है और हकीकी नबी की डेफ़िनिशन क्या है, जब तक ये ना पता चले हम कमा हक़्क़ुहू उसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हकीकी नबी से उनकी मुराद ये है कि एक ऐसा नबी जो अल्लाह ताला ने उसको नबी बनाया है। उस लिहाज से सारे नबी हकीकी नबी होते हैं, लेकिन सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो हकीकी नबी की डेफ़िनिशन बयान की है, वो ये बयान की है कि जो साहिब शरीयत नबी हो, उसको हुज़ूर हकीकी नबी कहते हैं। और वो नबी जो किसी की तबाह की बजाय बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से उसने नबूवत पाई हो, तो वो गोया हकीकी नबी है। यानी वो किसी के वास्ते से, किसी की तबाह से, किसी की पैरवी से नबी नहीं बना, बल्कि वो बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने उसको ये दर्जा जो है वो अता किया है। और सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले ये वाला दर्जा, यानी किसी की तबाह से, किसी के मुताबियत से, किसी की अताअत से नबी बनना, ये पहले इसलिए मुमकिन नहीं था कि पहले ऐसा कोई नबी आया ही नहीं जो ऐसा होता कि वो ना सिर्फ खुद वो नबी है बल्कि नबी तराश भी है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने मकाम अता किया है ख़ातमुन नबीयीन का, तो अब ख़ातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि वो नबियों की मोहर हैं। क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं, बल्कि सारे मज़ाहिब इस्लाम के अलावा, वो अपने अपने होते हैं लेकिन दूसरों को नहीं मानते। इतनी वाज़ेह बात है कि इसकी मिसालें भी देना फ़ुज़ूल है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जैसे यहूदी हैं, वो अपने अंबिया को जो उनकी ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद है उनको मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इसी तरह जो दूसरे अंबिया हैं उनको नहीं मानते। ईसाइयों का भी यही हाल है। हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में जो उनके अवतार पैदा हुए उनको मानते हैं, बाकियों को नहीं मानते। लेकिन इस्लाम जो है वो
نہ صرف یہ کہ وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانا جائے، بلکہ ان تمام انبیاء کو جن کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کا نام نہیں بتایا گیا، ان تمام کو نبی رسول مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی کوئی امت ایسی نہیں گزری، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو، ڈرانے والا نہ بھیجا ہو، یعنی نذیر، اور کوئی ہادی نہ بھیجا ہو۔ اس لیے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کا یا اوتارز کا یا فاؤنڈرز وہ سارا تو اس لیے ہر مذہب جو ہے وہ اپنے اپنے نبی کو تو مانتا ہے لیکن باقیوں کو نہیں مانتا۔ تو یہ باقیوں کا ہے عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نبی بھیجے ہیں اس لیے ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اب ان سب کو منوایا کس نے ہے؟ ان سب کو منوایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں نبی ہیں، اس لیے ہم نہ صرف اس بات کے پابند ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول مانیں، بلکہ جتنے انبیاء جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا نہیں ہے، ان سب کو مانیں۔ تو ان سب کو منوایا کس نے ہے؟ ان سب کو منوایا یعنی ان کی صداقت پہ مہر کس نے لگائی ہے؟ ان کی صداقت پہ مہر لگائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاتم الانبیاء۔ ان کے اوپر بھی آپ کی مہر ہوگی تو وہ نبی بنیں گے، ورنہ نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی امت میں ہوں گے، آپ کی اطاعت کریں گے تو وہ نبی بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نساء کی جو ہمارے پاس 70 ہے، ہمارے بھائی کے پاس 9 ہے، کیونکہ اللہ کو پہلی آیت شمار نہیں کرتے لیکن آج نہیں گنتے اس کو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ان 4 درجوں میں سے ایک درجہ ملے گا۔ یعنی نبوت اگر ملے گی اس امت میں ملے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ملے گی۔ تو یہ ایک فرق ہے جو دیگر انبیاء میں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں ہے، اور دیگر انبیاء میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ باقی سب نبی تھے، آپ نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبی تراش بھی ہیں، آپ کی اطاعت سے نبی بنے ہیں، آپ کی مہر سے سب کی صداقت ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ جو ایک فرق ہے وہ سب کو جاننا چاہیے۔ اس لحاظ سے جیسے میں نے کیا کہ حقیقی نبی جو وہ ہوتا ہے جو ایک صاحب شریعت ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبوت بخشی ہو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے وہ شریعت کے بغیر نبی ہیں، اور آپ کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے، آپ کی اتباع سے، آپ کی پیروی سے ملی۔ اس لیے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسا نبی سمجھتے ہیں جو جس کے اندر یہ 2 خصوصیات ہیں، یعنی وہ شریعت نہیں لے کر آئے، اور دوسرا یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نبی بنے ہیں، آپ کی اتباع سے نبی بنے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک جو حقیقی نبی کی ڈیفینیشن اگر آپ کہیں کہ وہ شریعت والا ہے تو نہیں، وہ شریعت والے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی نبی بنے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو نبوت دے دی، تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہم ان کو اس ڈیفینیشن کے تحت حقیقی نبی نہیں سمجھتے، امتی نبی سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ شاید پہلے بھی 1-2 دفعہ بات ہو رہی تھی کہ، اور آج بھی میں نے یہ ذکر کیا تھوڑا سا، کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زبان میں رائج ہو جاتے ہیں، ان کا مطلب اور نکال لیتے ہیں، اور اس کا اصل مطلب وہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک لفظ میں بتاتا ہوں آپ کو، جب میں کہوں گا غلیظ، تو یہ جو بھائی ہیں میرے ساتھ ڈھونڈ لو مجھے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب میں غلیظ کہوں گا یا کوئی بھی بندہ غلیظ کہتا تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ جی انصر بھائی، میں میوٹ اس لیے کیا تھا کہ آپ کو ڈسٹرکشن نہ ہو۔ تو انصر بھائی غلیظ کا مطلب تو یہی ہے کہ گندا، جی گندا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن کریم میں غلیظ کا مطلب ہے بہت مضبوط، جیسے خدا نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء سے میثاقاً غلیظہ لیا ہے۔ تو سختی کرنا
مضبوط ہونا کسی چیز کا، اس کو غلیظ کہتے ہیں. تو اب یہ ایک لفظ ہے غلیظ، ہماری زبان میں اس کا اور مطلب ہے. جب بھی کہیں گے وہ بہت غلیظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت گندا ہے، بدبودار ہے. لیکن قرآن کریم میں اس کا مطلب ہے مضبوط. تو اسی سے آپ مثال لے لیں کہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ خاتم کا مطلب لیتے ہیں ختم کرنے والا، حالانکہ ختم کرنے والا ہماری زبان میں ہے، عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہے مہر. تو یہ خاتم جو ہے تے کی زبر کے ساتھ یہ مہر ہے، اور خاتم جو ہے اس کا مطلب ہے ختم، مہر لگانے والا. یعنی اس میں فائل ہے کیونکہ تے کی زیر ہے نا. تو جب آپ صرف نحو بنیادی بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا جو لفظ ہے فاعل، اس میں فے الف عین لام ہے اور عین کے نیچے زیر ہے. تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے فعلا. تو فعلا میں کہتے ہیں جی یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. یعنی کسی بھی لفظ میں جو جس ترتیب سے آتا ہے اس کو اس کا نام دے دیتے ہیں وہ. تو مثلا جیسے ختمہ ہے، ختمہ میں وہ کہیں گے خا جو ہے وہ پے ہے، اور جو تے ہے وہ عین ہے، اور جو میم ہے وہ لام ہے. تو جب کہیں گے قاتل، قتل سے قاتل، تو تے کے نیچے زیر ہوگی. کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ بالکل ٹھیک بات بنتی ہے. بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جی آپ دوسری جگہوں پہ ایک اور بھی قرت ہے خاتم النبیین، تو ٹھیک ہے ہو جائے، ہمیں کو فرق نہیں پڑتا. ویسے میں نے دیکھے ہیں بہت سے قرآن جی دنیا کے مختلف ملکوں میں، خصوصاً اس میں سعودیہ کے چھپے ہوئے، عرب ممالک کے چھپے ہوئے، وہاں پہ بھی خاتم النبیین یا خاتم کی تے کی زیر کے ساتھ مجھے کسی جگہ ملا نہیں ہے. لیکن اگر ہو بھی تب بھی اس سے ہمارے عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر بھی ہیں اور مہر لگانے والے بھی ہیں. یعنی آپ نے مہر لگائی اور آپ نے تمام انبیاء کی تصدیق کر دی، اور پھر آپ خود مہر بھی ہیں جو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک حدیث ہے کہ ختم بی النبیون، کہ میرے ذریعے نبیوں پر مہر لگائی گئی. سوری. تو یہ صورتحال ہے. اس لحاظ سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور میں یہ کر رہا تھا کہ لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں. تو جو آپ حقیقی کہیں گے تو حقیقی کا متضاد کیا ہوگا؟ اس کا متضاد ہوگا غیر حقیقی یا جعلی یا نقلی. تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد، اور جعلی نقلی کا بھی ہم مطلب کیا لے لیں گے؟ جعلا کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی جگہ رکھنا، اور اسی طرح نقلی کا مطلب ہے کسی سے نقل کرنا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، نقلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل نہیں ہے. حالانکہ میں اگر کسی سے بات نقل کر رہا ہوں تو وہ میری بات نقلی ہے. یا تو بات معقولی ہوتی ہے یا بات منقولی ہوتی ہے، یا تو بات عقل سے آتی ہے یا نقل سے آتی ہے. عقل کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود ایک بات کو سوچا، وہ عقل کی بات ہے. دوسرا یہ کہ میں نے کسی کی بات کوٹ کی، چاہے وہ قرآن سے، حدیث سے، بزرگوں سے، کسی سائنسدان سے، کسی مفکر سے، جو بھی میں نے بات وہاں سے کوٹ کی ہے وہ نقل ہے، میں نے وہاں سے نقل کیا ہے. لیکن یہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بہت سے ایسے اصطلاحات ہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا اصل مطلب کچھ اور ہے، اور ہماری زبان میں مروجہ جو ہے اس کا کچھ اور مطلب ہے. مثلا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں بات. جب میں آپ سے کہوں گا معمولی، تو ڈھونڈ لو مجھے بتاؤ بھائی، آپ بتائیں کہ معمولی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ معمولی سے جیسے میں اس کو مثال کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یار وہ تو بڑا معمولی یہی ہے، کوئی اتنا کوئی وہ نہیں ہے. یعنی معمولی کا مطلب واقعی اس کو آرڈینری معمولی مطلب. کہہ سکتے ہیں. یہ ہاں جی، یعنی اتنی کوئی خاص اس کی ویلیو نہیں ہے. ہاں آرڈینری، رائٹ. میرا معمول جی ہے، جی یہ میری روٹین ہے. تو میں اگر روٹین جی میں جی کام کر رہا ہوں تو وہ معمولی کام ہے. یعنی میرا وہ کام ہے جو میں روٹین میں کرتا رہتا ہوں، یہ میرا معمول ہے. جو کام معمول میں ہوتا ہوگا اس کو ہم معمولی کہتے ہیں. جی جی لیکن آپ نے معمولی کا، اور آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح رائج ہے کہ جی معمولی سا کام ہے، فٹافٹ ہو جائے گا، یہ تو معمولی ہاں کام جی، ہے، میں نہیں کرتا، مجھے خاص کام بتاؤ کوئی. تو آپ ایسے نے ہی ہے. دیکھا کہ کس طرح سے الفاظ کے اصل معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مروج ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں.
تو یہ جی پہلے سوال کا جواب ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لحاظ سے ہم حقیقی جو ہماری ڈیفینیشن ہے کہ وہ شریعت والا ہو اور وہ براہ راست نبی بنا ہو، اس لحاظ سے ہم ان کو حقیقی نبی نہیں مانتے. ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ صاحب شریعت نہیں ہے، اور یہ کہ ان کو براہ راست نبوت نہیں ملی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نبوت ملی. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ مربی صاحب ایک بہت سوال اس کے ساتھ لنک کی سوال ہے، کیا مرزا صاحب وہ واحد نبی ہیں اب جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو ہے نبوت ملے گی، کہ ان کے بعد بھی مل سکتی ہے؟ کیونکہ اگر تو ریفرنس ہم کوٹ کرتے ہیں سورۃ الاعراف جس میں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو اس جگہ سے ہمیں اور ہمارے غیرت جماعت کو جب ہم دلیل دیتے ہیں تو یہ سمجھ لگتی ہے کہ میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ مرزا صاحب کے بعد بھی جب اللہ کو ضرورت پڑے گی کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ضرورت تو بندوں کو پڑتی ہے نا، اللہ کو تو ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ انسانیت اندھیرے کا شکار ہو چکی ہے، جیسے کہ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اوپر اپنی آیات بینات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں دے. تو یہ ایک ضرورت ہوتی ہے کہ انسانیت اندھیرے کا شکار ہو. جیسے کوئی بندہ گڈھے میں گرا ہو اور وہ اتنا گہرا ہو کہ وہ خود نکل نہیں سکتا، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو کوئی دوسرا بندہ اگر کنارے پہ آ کے تو اپنا بازو نیچے لٹکائے اور اس بندے کو کہے کہ تم اس کو پکڑ لو تو میں تمہیں اوپر اٹھا لوں، یہ صورتحال ہے کہ انسانیت جب اندھیرے کا شکار ہو جائے اور اتنا گہرا اندھیرا ہو، اتنے گہری ظلمات کے گڑھے میں وہ گرا ہو کہ نہ تو اس کو کوئی مولوی بچا سکے، نہ اس کو علماء بچا سکے، نہ اس کو دانشور بچا سکے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایک بندے کو بھیجتا ہے، اس کے اوپر آیات بینات نازل کرتا ہے تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے. تو یہ ضرورت ہوتی ہے نبی کو بھیجنے کی. اب جزاک بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں غیر احمدی، وہ بڑی شدت سے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں آئے گا، اور اس کے اوپر بھی میں نے چونکہ آپ سے بھی بات کی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے، اور میں آپ کو قرآن مجید سے یہ بتاؤں گا کہ نبی کیوں آتے ہیں، کب آتے ہیں، کیا کام کرنے آتے ہیں. اور وہ قرآن مجید میں لکھا ہے، کہتے ہیں نبی صرف دین اکمل کرنے کے لیے آتا ہے. تو دین اکمل تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نا. نبی دین لے کر آتے ہیں، اب چونکہ اکمل ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، آج میں نہیں کرتا، کیونکہ میں نے یہ بتانا ہے کہ جس دین کو آپ کہتے ہیں کہ اکمل ہے، اس دین کا آپ کی زندگی میں عمل دخل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اکمل کا شور مچاتے رہتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ وہ کب نبی بھیجے، کہاں بھیجے اور کس کو بھیجے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا. رسالت کو کہاں رکھے گا مطلب یہ ہے کہ کہاں بھیجے گا نبی، کب بھیجے گا، کس کو بنائے گا. یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازمی آئے گا یا بالکل نہیں آئے گا. یہ بھی دو انتہائی ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی لازمی آئے گا، ہم میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں لازمی آئے گا، حالانکہ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا بھیج دے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری نبی نہیں ہیں اس لحاظ سے، یعنی کہ آنے کے لحاظ سے اب تک کے آخری ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آخری ہیں اور آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. یعنی یہ بتایا کہ نبی تو آئے گا لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. وہ جب 1974 میں ہمارے خلاف یہ انہوں نے کارروائی کی اسمبلی میں،
تو اس کے بعد مفتی محمود صاحب جو تھے انہوں نے آ کے تقریر کی، حالانکہ وہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے بات باہر جا کے نہیں کرنی، لیکن پھر بھی وہ جوش میں آ گئے اور انہوں نے آ کے ایک کانفرنس کے اندر ہی تقریر کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی جب مرزا ناصر احمد صاحب تشریف لائے تو سفید پگڑی، سفید داڑھی، اچکن پہنی ہوئی، قرآن کی آیات پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو درود پڑھیں۔ تو جو ممبران تھے سمجھی کہ وہ میرے پاس آئے کہنے کے مولوی صاحب یہ تو آپ کہتے مسلمان نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو درود پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میری راتوں کی نیند غائب ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک حربہ سوچا اور کہتے ہیں ہم نے پھر مرزا ناصر احمد سے پوچھا، یعنی ہم نے پوچھا، وہ حالانکہ بات تو کی تھی یہ بختیار نے، لیکن انہوں نے کریڈٹ سارا لے لے کہ ہم نے پوچھا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لکھ کے دیا یہ بختیار کو تو اس نے پوچھا ہوگا، اتنا ہم اس کو کریڈٹ دے دیتے ہیں مولوی صاحب کو۔ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کیسے نبی بنے ہو؟ تو مرزا ناصر احمد نے کہا کہ جی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نبی بنے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اچھا، تو گویا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اطاعت نہیں کی، تو اگر انہوں نے بھی اطاعت کی تو وہ نبی کیوں نہیں بن گئے؟ تو وہ کہتے ہیں اس سے جو سنی تھے وہ متنفر ہو گئے کہ ہاں یہ بات تو بڑی لاجیکل آپ نے کی ہے کہ اگر اطاعت نبی بنتے تو یہ تین نہ بنتے، بڑے بڑے جو صحابہ ہیں اور خلفائے راشدین ہیں وہ نبی نہیں بنے، حالانکہ انہوں نے بھی اطاعت کی ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا حضرت علی نے اور حضرت امام حسن، امام حسین نے اور جتنے بھی اہل بیت میں ہیں ان سب نے اطاعت نہیں کی، تو اگر انہوں نے اطاعت کی تو وہ پھر کیوں نبی نہیں بنے؟ تو اس سے شیعہ متنفر ہو گئے۔ لیکن مجھے تعجب یہ ہے، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، کہ جتنا دھوکہ یہ علماء دیتے ہیں نا اتنا دھوکہ کوئی نہیں دیتا۔ ان کو پتہ ہے یہ حدیث کہ لیسا بینی و بینہ نبی، اور یہ حدیث دو جگہ آئی ہے، ایک تو بخاری میں آئی ہے بنی اسرائیل کے باب میں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے آنے والے عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی، لیسا بینی و بینہ نبی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا پہلے، حضور سے 600 سال پہلے۔ پھر ابو داؤد کتاب الملاحم میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس میں بھی یہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات کی ہے، یعنی مسیح موعود کے آنے کی بات کی ہے، اور یہ کہا کہ لیسا بینی و بینہ نبی و انہ نازل، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ ضرور آئے گا۔ تو اگر مفتی محمود صاحب کو، جو عام مولوی نہیں ہیں، مفتی ہیں، اتنے بڑے عالم دین تھے وہ، ان کو یہ حدیث نہیں پتا تھی کہ مسیح موعود کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، جتنی مرضی اطاعت کرو نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ خدا نے جو 4 درجے بتائے ہیں اس میں صدیقیت نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، وہ مل گیا حضرت ابوبکر کو۔ اور بھی صدیق ہوں گے، وہ اکیلے نہیں تھے، وہ صدیق اکبر ہیں، لیکن اور بھی صدیق ہوں گے، اور بھی شہید تھے، اور بھی صالحین تھے، بے شمار تھے، لیکن نبی ایک ہی ہے، کیونکہ حضور نے خود صراحت سے فرما دیا لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ تو نبوت کے آنے کا امکان تھا، خبر نہیں تھی۔ اس میں آپ کو غور کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، ایک چیز ہے امکان، ایک چیز ہے خبر۔ تو امکان نبوت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اب تک جاری ہے، خبر ایک کی ہے کہ فرمایا کہ وہ آئے گا عیسیٰ بن مریم، اور مسیح موعود علیہ السلام کے بعد بھی امکان ہے، خبر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھیج دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ خبر بھی نہیں ہے، امکان بھی نہیں ہے، تو امکان تو ہے، خبر نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ یہ بتایا کہ اس کے بعد یہ جو بات میں نے کی ہے یہ وہی ہے کہ صورت الاعراف میں بھی امکان نبوت ہے، یعنی وہ 100% کنفرمیشن نہیں ہے، امکان نبوت ہے، اللہ تعالیٰ جب ضرورت پڑے گا اللہ تعالیٰ بھیج دے گا، یا اللہ تعالیٰ کو جب اچھا لگے گا بھیج دے گا، یعنی اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتے یا رجسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نہیں بھیج سکتے یا کیوں نہیں آیا۔ لیکن وہ تو بات یہ ہے کہ جو جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جو باقی آیات ہیں اس میں بھی امکان تو موجود ہے، اور جو پچھلی تاریخ ہے وہ بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آئے تو تھے نا، جی تو جی وہ تو آئے تھے، لیکن جب یہ میں حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے لیسا بینی و بینہ نبی، اس میں حضور نے قطعی طور پہ بتا دیا کہ امکان تو ہے، خبر نہیں ہے، کیونکہ آئے گا تو وہ مسیح موعود میں ہوں، اور میرے 1300 سال بعد جتنا بھی عرصہ آپ بتا دیں اس میں وہ ایک آئے گا، بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ خبر ہے کہ نہیں آئے گا، لیکن یہ خبر کہ آئے گا لیکن میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ صورتحال ہے اس میں۔
جی گڈ ہو گیا. اچھا انصر بھائی اس کے دوران ایک اور بہت سوال ہے, اس میں سے میں ایک ہی سوال چوز کروں گا فی الوقت. سوال یہ ہے کہ کیا آپ مرزا صاحب کو اسم و احمد میں واحد اور حقیقی مصداق مانتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذیل ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور ذیل کا مطلب ہے کہ عکس ہیں. تو جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے. اب میں نے کیمرہ آن کیا ہوا اس وقت, تو میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, تو میں ٹوپی کے ساتھ ہی نظر آتا ہوں نا آپ سب کو. جی جی. لیکن اگر میں ٹوپی اتار دوں گا تو میں اس کے بغیر نظر آؤں گا, کیونکہ اب اس وقت میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. اسی طرح چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل عکس ہیں, اس لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہی مسیح موعود علیہ السلام ہے. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد نہیں ہے تو مسیح موعود بھی نہیں ہے, کیونکہ مسیح موعود کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہے, آپ کا ذیل ہے, آپ کی ریفلیکشن ہے, آپ کا امیج ہے, مرر امیج جو کہ آئینے میں نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو واحد اور حقیقی طور پر رحمت مانتے ہیں تو یہ بات غلط ہے. ہم یہ نہیں کہتے, کیونکہ اس سے بھی وہی پہلی بات جو ہم کر رہے تھے نا, اس میں بھی آ جائے گا کہ جو لفظ ہے نا اسم, وہ ہم اس سے مراد لیتے ہیں اپنی زبان میں اردو میں کہ گویا نام. اب میرا نام ہے انصر رضا, لوگ کہیں گے جی کہ آپ کا اسم کیا ہے, میں کہوں گا انصر رضا. لیکن اس کے علاوہ اور باتوں کو اور چیزوں کو اسم نہیں کہتے, لیکن عربی میں کہتے ہیں, قرآن میں کہتے ہیں. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب فرشتوں نے آ کے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے تو فرشتوں نے کہا اسمہ, اس کا نام ہے, اسمہ اس کا نام ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم. اب یہ تین چیزیں ہیں, ایک ہے المسیح, ایک ہے عیسیٰ, ایک ہے ابن مریم. اس میں اسم صرف عیسیٰ ہے, باقی کیا ہے, المسیح کیا ہے وہ لقب ہے, ابن مریم کیا ہے وہ کنیت ہے. لیکن قرآن نے تینوں کو اسم کہا ہے. اور امام راضی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو واضح کیا کہ لوگوں نے سوال کیا, وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اور کتاب بھی ہے ان کی کہ امام راضی کی تفسیر کبیر میں سے سوال اور جواب, جو لوگوں نے سوال کیے وہ پھر ایک جگہ پہ اکٹھے کر دی. ویسے تو انہوں نے تفسیر میں بھی لکھا ہے سارا کہ فلاں نے اس آیت کا اپنی سوال کیا, اس کا یہ جواب ہے, یہ سوال کیا, اس کا یہ جواب ہے. اس میں سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا یا خود انہوں نے اپنے پاس سے سوال بنایا کہ نام تو ہے عیسیٰ, یہاں پہ تین کیوں بتایا, المسیح, عیسیٰ, ابن مریم, لیکن اسم تو عیسیٰ ہی ہے نا صرف. تو انہوں نے کہا جو المسیح ہے یہ لقب ہے, اس میں صفت ہے, اور عیسیٰ جو ہے وہ اس میں ذات ہے, اور ابن مریم اس میں کنیت ہے, لیکن تینوں کو اسم ہی کہا گیا ہے. تو جیسے بعض اب تو خیر بہت ہی دیر ہو گئی, کسی نے اعتراض نہیں کیا, پہلے کچھ جاہل لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نبی کا نام مفرد ہوتا ہے, مرکب نہیں ہوتا. تو ان کا تو نام ہے مسیح علیہ السلام کا مرزا غلام احمد قادیانی. جی جی. وہ یہ بھول گئے کہ یہاں پہ خود اللہ نے تین نام بتائے ہیں, المسیح, عیسیٰ, ابن مریم. لیکن قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. اسی طرح پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں ذاتی جو ہے وہ احمد نہیں تھا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. اب مجھے بتائیں قرآن میں کسی جگہ پہ لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے احمد کے نام سے ذکر کیا ہو یا پکارا ہو؟ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے. حضور کا نام غالباً 4 جگہ قرآن میں آیا ہے محمد کے نام سے, محمد آیا, اور ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو محمد کے نام سے پکارا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن احمد کے نام سے ذکر بھی نہیں کیا. تو اگر ان کا نام ذاتی نام احمد ہے تو پھر خدا کو کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ احمد آ گیا تمہارے اندر. تو پیش گوئی جو ہو رہی ہے, جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امام بنایا تو انہوں نے فوراً اپنی اولاد کے متعلق پوچھ لیا, وہ من ذریتی, میری اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو خدا نے کہا کہ ظالموں کو یہ حد نہیں پہنچے گا. لیکن آگے 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ جلنا فی ذریت ہی النبوت, ہم نے اس کی ذریت میں نبوت رکھی ہے. تو وہ جو سوال مانگا تھا اس کا جواب آ گیا
سوال یہ تھا کہ مجھے تو نبی بنایا ہے، جبکہ شیعہ اس کا الٹ مطلب لیتے ہیں، مجھے تو امام بنایا ہے، لیکن اصل میں وہ نبوت کے متعلق پوچھ رہے تھے، کیونکہ اگر ان کی ذریت میں امامت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا نا وجعلنا فی ذریتہ اماما، ایک بھی جگہ پہ نہیں ہے، دو جگہ پہ ہے، ایک جگہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت رکھی، امامت کا کسی بھی جگہ ذکر نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جو اس میں صفت ہے اور اس میں ذات ہے اور جو کنیت ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہم صرف اس میں ذات کو اسم سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ اس لیے مسیح موعود علیہ السلام کا اس میں ذات احمد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں صفت احمد ہے، آپ کا نام ذاتی نام احمد نہیں ہے، اگرچہ صفاتی نام تو خیر بہت سے ہیں، وہ احادیث میں بیان کیے ہیں، قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں، احمد تو نہیں بیان کیا گیا، لیکن نذیر ہے، بشیر ہے، رحمۃ للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، مبشر، اور جیسے میں نے بتایا بشیر نذیر، کافۃ للناس، یاسین، طٰہٰ، اس طرح کے بہت سے نام بتائے گئے ہیں، لیکن احمد آپ کا نام ذاتی نہیں ہے۔ اس لیے کنکلوژن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام احمد ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا صفاتی نام نہیں بلکہ ذاتی نام احمد ہے، اور یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہی مسیح موعود ہیں، یعنی وہ امیج ہے ان کا، وہ ریفلیکشن ہے ان کی، وہ شکل ان کی واکسن کا نظر آ رہا ہے شیشے کے اندر، اگر وہ احمد نہیں ہے تو پھر یہ بھی احمد نہیں ہے، وہ احمد ہیں اس لیے یہ احمد ہے، فرق صرف یہ وہ صفاتی احمد ہے، یہ ذاتی احمد ہے، یہ فرق۔ ماشاءاللہ، اس پہ سوال بھی بنتا ہے ویسے ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کر لوں۔ جی 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 جی، کریں کریں۔ وہ سوال غیر علمی سے کرنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبشر برسول یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، من بعدی، ٹھیک ہے نا، تو اب بعد کا مطلب لیتے ہیں میرے بعد، تو جو بعد ہوتا ہے اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد، خاص طور پہ نبی کے متعلق، کیونکہ نبی تا حیات نبی رہتا ہے، وہ نبوت سے معزول نہیں ہوتا، تو اگر نبی تا حیات نبی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک ابھی تک زندہ ہیں تو ان کا تو بعد آئے نہیں بھی، نہ ان کی زندگی ختم ہوئی ہے نہ ان کی نبوت ختم ہوئی ہے، اس لیے ان کا بعد ابھی آئے نہیں۔ جیسے حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ کوٹ کرتے ہیں کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس میں بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کے بعد، مطلب یہ جو مطلب لیتے ہیں، کیونکہ نبوت تو قیامت تک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک ہے نا، وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات جسمانی ختم ہو گئی، آپ کی زندگی وہ والی ختم ہو گئی، جسمانی زندگی وہ ختم ہو گئی، جیسا کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، اور آپ نے حضور کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور آپ نے کہا کہ خدا کی قسم، خدا پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، یعنی ایک موت جو تھی وہ آ گئی ہے، اور دوسری موت جو ہے نا وہ روحانی، وہ نہیں آئے گی کبھی۔ اس لیے جب ہم یہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد بن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئے، لیکن جو محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت نہیں ہوئے۔ اس لیے جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، تو بعض بریلوی کہتے ہیں جی کیا آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایھا النبی، تو اس کا مطلب آپ ان کو پکار رہے ہیں، پکار نہیں رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نبوت نہیں ختم ہوئی، ان کی جسمانی زندگی ختم ہو گئی۔ تو یہ ان سے پوچھنا ہے کہ جی آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو جو زندہ ہے وہ نبی بھی ہے، جب زندہ بھی ہے نبی بھی ہے تو ان کا تو بعد ابھی آئے نہیں، علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ فوت کریں پھر ان کا بعد شروع ہوگا، جو فوت ہی نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بعد نہیں آیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں ابھی تک آئے۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ کچھ سوال مزید ہیں، میں وہ بھی ایڈ کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے اہل تشیع بھائی کے حوالے سے، جو کہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ آپ اس کو لازمی ایڈریس کریں۔ وہ سوال قوم غدیر کے حوالے سے ہے، اور سوال کافی حساس ہے، لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اچھی طرح سے بخوبی نبھا پائیں گے۔ تو وہ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
غدیر پر پہلے یہ فرمایا کہ تم پر تمہارے جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تب صحابہ نے کہا پھر یا رسول اللہ نے فرمایا جی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ اگر دوست ہوتا، یہاں مطلب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں حق رکھتا ہوں تمہاری جانوں پر، تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا کا مطلب ہے کہ وہ سردار کی بات کر رہے تھے۔ تو اگر سردار ہے تو مرزا صاحب کے مولا رسول اللہ ہیں، تو حضرت علی بھی اس نسبت سے ان کے مولا ہی کہلائے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ خم غدیر کے موقع میں جب من کن تو مولا فہذ علی مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحابہ کو یہ بھی فرما دیا کہ تم سب کی جانوں پر میرا حق ہے، تو کیا مرزا صاحب کا اگر مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو مولا علی بھی مرزا صاحب کے مولا کہلائے؟ یہ سوال ہے، اگر آئی ہوپ سو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ میں ان کا ٹوٹل سوال پڑھا ہے اور پھر آپ کو بتایا۔ جی میں سمجھ گیا ہوں۔ اس میں اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس میں نہایت مضبوط شک ہے کہ حضور نے وہ آیت پہلے پڑھی ہے، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس طرح کی غالباً آیت کو، تو وہاں پہ نہیں پڑھی۔ یہ شیعہ اس کو جوڑتے ہیں وہاں سے کہ وہاں پہ پہلے یہ آیت پڑھی ہے، وہ نہیں پڑھی گئی وہاں پہ یہ آیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو بھی پورا بیان نہیں کرتے۔ ایک ٹکڑا جو واقعہ ہے، یہ والا جو واقعہ، یہ جو لفظ ہے نا من کنت مولا فاز علی مولا، یہ بھی پورا نہیں پڑھتے اور اس کا پس منظر بھی بیان نہیں کرتے۔ پس منظر یہ ہے اس کا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے صحابہ میں سے جن کو حضرت علی سے کچھ تھوڑی سی پرخاش تھی، اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کو۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن یہ واپس آ رہے تھے یمن سے اور یہ وہاں پہ غدیر خم کے مقام پر آ کے ملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے۔ تو اب اس کا تو بہترین موقع وہ تھا کہ حجۃ الوداع پہ اعلان کرتے، جب لاکھ سوا لاکھ مسلمان وہاں موجود ہیں اور حضرت علی کی جانشینی کا اعلان ہو جاتا وہاں پہ، اور یہ کہا بھی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں آئندہ سال حج پہ تمہیں ملوں گا، اس لیے میں تمہیں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں۔ تو وہاں کہتے ہیں لیکن میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میری جگہ پہ علی ہوگا، اور علی جو ہے وہ جیسے میں تمہارا مولا ہوں، علی بھی تم سب کا مولا ہے۔ وہاں نہیں یہ بات کی۔ تو غدیر خم کے موقع پہ آ کے بات کی، تو یہ کیا وجہ تھی کہ جب تھوڑے سے لوگ تھے وہاں پہ اور زیادہ تر تو چلے گئے تھے اپنے اپنے گھروں کو حج کے بعد، تو علی کی جانشینی کا اعلان کرنا، ولایت کا اعلان کرنا وہاں مناسب موقع تھا، وہاں نہیں کیا۔ یہاں پہ کیوں کیا؟ یہاں پہ اس لیے کیا کہ یہ واپس آ رہے تھے یمن سے، وہاں پہ حضور کو آ کے ملے ہیں اور ایک صحابی نے حضور سے حضرت علی کی کسی معاملے میں شکایت کی۔ تو حضور کا عام طور پہ ہوتا تھا کہ جی صلح صفائی کروا دیں اور آپس میں جھگڑا نہ ہو، پرخاش نہ ہو، اور ویسے بھی کزن بھی تھے، داماد بھی تھے، تو آپ نے صلح صفائی کی کوشش کی اور آپ نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، اور آگے فرمایا کہ اللہم والا من والاہ و آدھا من آدھاہ، کیا اللہ تعالیٰ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ اب یہ جو ٹکڑا ہے یہ صاف بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ مولا کا کیا مطلب ہے۔ مولا کا مطلب ہے دوست۔ یہاں پہ مولا کے اور 13-14 معنی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو عربوں میں جو آزاد کردہ غلام ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو حضور نے جب یہ کہا کہ من کنت مولا ھذا علی مولا اللہم والا من والا و آدھا من آدھاہ، آدھا من آدھاہ سے مطلب یہ ہو گیا کہ جو اس کا دشمن ہے تو اس کا دشمن بن جا، جو اس کا دوست ہے تو اس کا دوست بن جا، خود صاحب بتا دیا کمپیریزن کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہاں پہ تو یہ معاملہ بالکل صاف اور کلیئر ہو گیا کہ کوئی کسی کا سردار نہیں ہے۔ ہاں وہ ہماری سر کے تاج ہیں، تمام صحابہ ہیں، خاص طور پہ خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ انہوں نے حضور سے پرورش پائی ہے، تربیت پائی ہے، روحانی بھی
اور گھر والوں کے ہونے کی حیثیت سے بھی. لیکن شیعہ کے ساتھ اصل مسئلہ یہ یعنی نہیں ہے. آپ یہاں پہ یعنی انصر بھائی آپ یہاں پہ حضرت علی کو مولا یعنی دوست کے لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اہل تشیع کی طرف سے جو مجھے سوال آیا اس میں کلیئر یہ انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سٹارٹ کی اس سے پہلے صحابہ سے سوال کیا گیا کہ کیا میں تمہاری، صحابہ نے فرمایا کہا کہ ہاں جی آپ حق نہیں، رکھتے ہیں. وہاں یہ بات نہیں اس ہونا، کے وہ بعد آیت نہیں نبی صلی پڑھی. اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من کنتم. نہیں 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 نہیں، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، شیعہ اس کو جوڑتے ہیں وہاں پہ. یہ آیت قرآن میں ہے لیکن یہ شیعہ اس کو وہاں پہ جوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو مل گیا نا وہاں سے، تو انہوں نے کہا جی اس کو استعمال کر لیں، اس لیے وہ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں وہاں پہ جانشینی کا اعلان ہو گیا ان کے بقول، ٹھیک ہے نا جی، کہ میرے بعد جو تمہارا مولا ہے وہ تو علی ہوگا. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ ایک دم سے منکر ہو جائیں، مکر جائیں اور علی کی بجائے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیں؟ اور پھر خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ کوئی سنیوں کا الزام نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت خچر پر بٹھا کر مدینہ میں انصار کے گھر گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ علی کو اپنا خلیفہ بنا لو. تو انہوں نے کہا نہیں جی سوری، ہم تو ابو بکر سے بیعت کر چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں. کسی کو کیوں یاد نہیں آیا وہاں پہ کہ جی وہ تو حضور نے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ اگر میں تمہارا مولا ہوں تو پھر علی بھی تمہارا مولا. وہ ثقیفہ والا واقعہ اگر ہوا تھا تو وہاں پہ روک دیتے انصار کو، حضرت ابو بکر کہتے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حضور تو اعلان کر چکے ہیں، تمہیں بھی پتا ہے علی کی ولایت کا اعلان کر چکے ہیں، اس لیے علی کو بلاؤ اور اس کے آگے بیعت کر لو. وہ تو نہیں ہوا. تو ایک بندے کی خاطر ابھی کہ سارے کے سارے مسلمان جو تھے وہ انہوں نے فراموش کر دیا کہ علی کے حق میں حضور اعلان کر چکے ہیں. اول تو ہوا ہی نہیں، اگر ہونا تھا تو وہاں ہوتا، اور جو بات ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مولا کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا دوست ہے اس وہاں پہ، ٹھیک ہے مولا کا مطلب سردار بھی ہے لیکن مولا کا مطلب آزاد کردہ غلام بھی تو ہے نا، وہ کیوں نہیں لیتے آپ؟ تو یہ ساری الجھنیں ڈالی ہیں، لیکن اصل مسئلہ امامت کا ہے. میں تو جو بڑے بڑے شیعہ علماء ہیں ان کو میں درخواست بھی کر چکا ہوں، بلکہ ابھی 2 شیعہ علماء سے میری گفتگو ہونی ہے. آج بھی ان کا پیغام آیا تھا کہ جی ہم وہ محرم سے اور چہلم سے اور وہ جو مشی کرتے ہیں کربلا کی طرف اس سے بھی فارغ ہو گئے ہیں، تو اب ہم بات کر سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ 2 ہیں، ایک نجف میں ہے، ایک اسلام آباد پاکستان میں ہے، تو ان سے میری بات ہوگی. میں نے ختم نبوت کے متعلق 12 سوال بنا کے دیے تھے ان کو، کیونکہ ختم نبوت اور امامت لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت پیارا، ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا ٹائم چل رہا ہے اور کافی آڈینس بھی آئی ہوپ سو سیٹسفائیڈ ہوگی. ایک اور مزید سوال میں تھوڑا سا لے کے جانا چاہتا ہوں. انصر صاحب آپ اولو الامر کو کیا لیں گے؟ اولو الامر جو لفظ ہے جو اہل تشیع اس کو لے کے چلتے ہیں، اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا جو پریویس عقیدہ ہے وہ بھی اہل تشیع سے ہی ہے، تو اہل تشیع میں امامت کو اور ہم لوگ جو اولو الامر کے حوالے سے اس چیز کو بہت اسٹرانگ بلیو رکھتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ جماعت احمدیہ کے لیے اولو الامر کون ہے، اور کیا جو جماعت احمدیہ کے اولو الامر ہیں یہ تمام جہان کے لیے بھی وہی اولی الامر ہی ہوں گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے جو ہیں وہ نبی ہیں، تو مرزا صاحب ڈیفینیٹلی اگر ان کا عکس ہیں تو وہ بھی عالمین کے لیے ہی ایک نبی یا امام کا درجہ رکھتے ہیں. تو اگر ہم لوگ اولو الامر مانتے ہیں مرزا صاحب کو یا ہمارے خلیفہ کو، تو اسی طرح سے ہم لوگ جو اولو الامر جو ہم مانتے ہیں کیا یہ باقی بھی مانیں گے؟ اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کے اوپر کیا شک ہے یا اس کے اوپر ہم کیا ان کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نوید بھائی، بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ تو خدا نے کہہ دیا نا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ہاں جی. تو کیا سب مانتے ہیں ان کو؟ جی مانتے ہیں. ساری دنیا مانتی ہے ان کو؟ نہیں، ساری دنیا نہیں مانتے، نہیں مسلمان مانتی نا، حالانکہ وہ سب کے لیے ہے نا، ساری الناس میں شامل ہے نا.
جی الفاظ ہیں قرآن کے، کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہوں، لیکن سب کو آزادی بھی دے دی ہے کہ من شاء کہ یومن مانو یا نہ مانو۔ من شاء فلیکفر، جس کا دل کرتا ہے مانے، جس کا نہیں دل کرتا نہ مانے، ہوں میں تمہارا رسول تم سب کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی منوایا جائے۔ اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام بھی تمام عالمین کے لیے اس وقت مسیح موعود ہیں، جس کا دل کرتا ہے مانے، جس کا نہیں دل کرتا نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں کا اس کے تک اوپر کوئی حکم ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک دیکھے نا کہ دنیا بنی کاز اینڈ ایفیکٹس ہے نا، جو کرے گا اس کو، جو کرے گا اس کی سزا جزا ملے گی، جو مانے گا، مطلب جو قانون بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مانے گا اس کو یہ بشارت ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے یہ انذار ہے۔ اسی لیے حضور کو بشیر اور نذیر دونوں کہا گیا۔ بشیر اس کو کہا گیا جو مانے گا اس کے لیے بشیر ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے نذیر ہے کہ بھئی آگے جا رہے ہیں، آگے ایک بہت بڑا کھڈا ہے، تو میں ادھر سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے، تو میں نے ایک بندے کو کہا کہ تم گاڑی تیز رفتار سے لے کے جا رہے ہو، آگے کھڈا ہے، نہ جاؤ، واپس آ جاؤ، گر جاؤ گے۔ وہ مانے گا تو واپس آ جائے گا، بچ جائے گا، نہیں مانے گا تو جائے جہنم میں، پیچھے سیدھا گڑھے میں جا کے گرے گا۔ میں نے تو بتا دیا نا اس کو۔ اب جانا، گرنا، مرنا اس کا کام ہے نا، وہ کانسیکوینسز جو ہیں اس کاز کا جو ایفیکٹ ہے وہ تو بھگتنا نا اس کو، اس نے خود بھگتا ہے، میں نے بتا دیا ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا، کسی کو جنت میں نہیں لے کے جاتا، وہ صرف بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ میں نے تم کو بتا دیا ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، مانو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ادھر پھر تم گرو گے، مرو گے پھر۔ اس لیے جو کوئی بھی مانتا ہے وہ خود مانتا ہے اور اس کی جزا وہ خود پاتا ہے، نبی صرف بتا دیتا اس کو۔ جو نہیں مانتا وہ خود نہیں مانتا، خود کفر کرتا ہے اور پھر وہ اپنی سزا وہ خود پا لیتا ہے، وہ کل کو کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک دو جگہ پہ یہ آیت آئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کو بغیر رسول بھیجے عذاب نہیں دیتا، تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ اے خدا تو رسول بھیجتا تو صحیح، ہو سکتا ہے مان ہی لیتے اس کو۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ ہم ہمیشہ عذاب سے پہلے رسول بھیجتے ہیں، تو ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، رسول ان کو بتا دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو عذاب آ جاتا ہے، لیکن وہ رسول اتمام حجت کر دیتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، مانو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تم مرو گے پھر۔ آپ کو سمجھ آ گئی نا میری بات؟ جی جی۔ اب جہاں تک امر کا تعلق ہے تو خدا نے فرمایا امرہم شورا بینہم، یعنی جو ان کا امر ہے وہ ان کے درمیان مشورے کے ذریعے ہوگا۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں، مشورے سے نہیں ہوگا، تو خدا بنائے گا تو بنے گا، اور خدا نے جس کو بنا دیا پکڑو اس کو، اور یہ تمہارا اولو نمبر ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ امرہم شورا بینہم، اور یہ امر حکمرانی سے تعلق رکھتا ہے نا، اس لیے ہمارا حکمران وہ ہوگا جو ہمارے مشورے سے ہوگا، مسلمانوں کے مشورے سے ہوگا۔ اب وہ جو آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ٹھیک ہے، آگے کی آیت پھر نہیں پڑھتے، جیسے وہ غدیر خم والی آیت نہیں پڑھی، وہ حدیث نہیں پڑھی انہوں نے، آدھی پڑھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ جی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو میری ایک شیعہ مولوی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے کا جی یہ اولو الامر سے مراد ہمارے 12 ائمہ ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کا دعویٰ ہے نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں اگر کہوں کہ اولو الامر سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان ہے، پھر نہ تمہارے پاس دلیل ہے نہ میرے پاس دلیل ہے، کیا نہیں ہے نا؟ تم کو جی اولو الامر سے مراد 12 ائمہ ہیں، کیا دلیل ہے اس کی؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اولو الامر کی طرف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اولو الامر سے تو جھگڑا ہو رہا ہے، اور اولو یا الامر اولو بھی جو الامر کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ میرے پیچھے وہ پڑھے ہوئے حسن اللہ یاری کے بندے، تو ایک بندے سے تو میری کافی دنوں سے بات ہو رہی تھی، تو اس کو میں نے بار بار یہ بات سمجھائی کہ بھائی قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ کہتا جی ہمارا اپنا منہج ہے، ہمارا اپنا موقف ہے۔ تو میں کہا تمہارا موقف تمہارے ساتھ، میرا موقف میرے ساتھ، اگر تمہارے پاس موقف ہے، اگر تمہارے پاس منہج ہے تو میرے پاس بھی تو ہے نا۔
तुम अपना मौक़िफ़ और मनहज लेके अपना ढोल बजाते रहो, मैं अपना मनहज और मौक़िफ़ लेके अपना ढोल बजाता रहूँ, तो क्या 1300 साल से ही तो कर रहे हो तुम लोग। लेकिन उसका फैसला नहीं होगा ना, फैसला तो कुरान से होगा ना। आप कुरान की तरफ ले आ जाएं, उससे बताएं मुझे कि इमामत नबूवत ख़त्म हो गई और इमामत शुरू हो गई। लेकिन आप अपनी हदीसें पढ़ते रहें, आप अपने अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की जो तफासीर है वो पढ़ते रहें, वो तो मैं मानता ही नहीं, मेरे ऊपर हुज्जत ही नहीं है वो। जिसको मैं मानता हूँ उसको आप भी मानते हैं, यानी कुरान। वहाँ से बात कर लें, कहते नहीं जी आपसे बात नहीं हो सकती। मतलब ये कि चूँकि कुरान से उनके पास है कुछ नहीं, ना वो नबूवत ख़त्म साबित कर सकते हैं, ना वो इमामत का जारी होना साबित कर सकते हैं। तो यही मसला है सबका। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम लोग अंसर भाई, अगर आपके पास मज़ीद टाइम है तो 2-3 सवाल हैं जो मैं करना चाहूँगा, जी अगर अगर 50 आपको मिनट बेहतर लगे। जी 50 मिनट हो जी चुके हैं, 10 मिनट और कर लें। जी, जी। ये 1-2 सवाल हैं बस। ये सवाल भी ऑडियंस की तरफ से ही है कि अहमदियत ही हकीकी इस्लाम क्यों है? यानी ये किस तरह से आप कह सकते हैं कि यही वो जमात है जिसने जन्नत में जाना है? नहीं, जहाँ तक जन्नत जाना है उसका तो किसी को कोई भी पता नहीं है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है किसको लेके जाता है, किसको नहीं लेके जाता। हो सकता है कि एक अहमदी मुसलमान हो और वो जन्नत में ना जाए, और एक गैर अहमदी हो बल्कि दैरिया हो, उसको अल्लाह ताला जन्नत में ले जाए। ये अल्लाह मालिक है। जज में और मालिक में ये फ़र्क होता है। अगर मेरे घर में कोई आया है और उसका बच्चा भी साथ है और उसने मेरा बड़ा कीमती कोई क्रिस्टल की या कोई भी चीज़ तोड़ दी है, वो मेरी है ना, मैं कहूँ चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई नुकसान हो जाए और जज के पास उसको ले जाएँ और जज कहे अच्छा कोई बात नहीं छोड़ो फिर ना करना, तो मैं कहूँ जज साहब पागल हैं आप, ये मेरा नुकसान हो गया और आप कह रहे हैं जी कोई बात नहीं जाओ, इसको सजा दो पकड़ के कानून के मुताबिक। तो जज सजा देने का पाबंद है, थोड़ी हो ज़्यादा हो जितनी भी हो, कानून के मुताबिक उसने उसको सजा देनी है। लेकिन अगर जो मालिक होता है ना, वो चाहे तो सजा दे चाहे तो ना दे। तो अल्लाह ताला मालिक है, जिसको चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको चाहे दोज़ख में भेज दे, मतलब उसके हिसाब से वो जानता है। तो ये नहीं कि वो जालिम है, नौज़ुबिल्लाह, वो जानता है, हम नहीं जानते, इसलिए ये तो अल्लाह ताला का है। अब जहाँ तक बात है कि जमात अहमदिया जो है वो अहमदिया जो है वो हकीकी इस्लाम है, तो उसकी वजह ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बल्कि पहले ही आपका हज था, पहला भी और आखिरी भी, ये फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। तो अहमदियत हकीकी इस्लाम इसलिए है कि हम किताब और सुन्नत पे कायम हैं। बाकी जो हैं उन्होंने किताब को भी छोड़ दिया, सुन्नत को भी छोड़ दिया, और वो अपने मौलवियों की बातों पे, हदीसों पे, तफसीरों पे उसमें चले गए हैं। जैसे मैंने आपको बताई हसन अल्लाह यारी के जो बंदे आए मेरे पास, बार बार ये कहने जी हमारा मनहज, हमारा मौक़िफ़, हमारी हदीस, हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम की तफसीर, कुरान पे गौर नहीं करते। अल्लाह ताला बार बार कहता है कि फला यतदब्बरुनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते, इनके दिलों पे ताले पड़ गए हैं। ये सुन्नी भी ऐसे करते हैं, शिया भी ऐसे करते हैं। इसलिए खुदा ने फरमाया कि कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर जो हिज़्ब है, हर जो ग्रोह है, हर जो फ़िरका है, उसके पास जो कुछ है उस पे खुश है वो। शिया कहते हैं जी हमारे पास अहले बैत है, हम खुश हैं। बरेलवी कहते हैं हमारे पास हुब्बे रसूल है, हम खुश हैं। देवबंदी कहते हैं हम सहाबा की इत्तबा करते हैं, हम खुश हैं। अहले हदीस कहते हैं हम तौहीद के ऊपर हैं, हम खुश हैं। तो हर बंदा जो जो जिसके पास है वो ये नहीं देखता कि दूसरे के क्या दलाइल हैं। एक बच्चा जो है वो बरेलवी मदरसे में जाता है, वो कच्चा पक्का बरेलवी होता है, निकलता है पक्का बरेलवियों का निकलता है। देवबंदी निकलता है पक्का बरेलवियों का निकलता है मदरसे से। अहले हदीस निकलता है पक्का अहले हदीसों का निकलता है। शिया अपने उसमें हौजे में जाता है, पक्का शिया बन के निकलता है। क्यों? वही कुरान है, वही हदीस है। चलो शियों की दो हदीसें मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुरान तो वही है ना। और सुन्नियों में सबकी हदीसें भी मुश्तरक हैं, कुरान भी मुश्तरक है। एक ही कुरान, एक ही हदीस पढ़ते हैं, वही सियासता है। लेकिन जब वो निकलते हैं तो अलग अलग निकलते हैं। ये इसकी क्या वजह है? इसलिए कि वो कुरान को उन्होंने तर्क कर दिया है। अव्वल तो कुरान पढ़ते नहीं ज़्यादा, मेरे पास वो मौलवियों की इशारतें मौजूद हैं, वो कहते हैं जी कि 7-8 साल में बस कुरान की तफसीर का दौरा करवा देते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। तो अहमदियत हकीकी इस्लाम इसलिए है कि मजबूती से कुरान और सुन्नत के ऊपर कायम है। अकीदा हमारा कुरान है, अमल हमारा सुन्नत है, ये वजह है।
इसमें मैं एक सवाल आपसे ये करूँगा कि अहले तशरीह में ये है कि मैं तुम लोगों में किताब और अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। जी, तो वो आपका भी एक इस रिवायत इस है। बारे में क्या आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो वो बंदा अहले बैत को एक तो सवाल ये है कि अहले बैत कौन है? क्या जी, अहले बैत का मतलब पंजतन पाक हैं जो अहले तशरीह लेते हैं कि अहले बैत का मतलब है दोस्त यार सारे ही? एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल ये कि अगर तो अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ तो डेफिनेटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि अहले बैत की इत्तबा करनी है और जो हुसैन मिन्नी वना मिन्नल हुसैन, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि मेरे जिसका मैं दुश्मन जो हुसैन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो हुसैन का दोस्त वो मेरा दोस्त। तो ये इससे आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या हमें अहले बैत की भी इत्तबा उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से कुरान की इत्तबा कर रहे हैं? लेकिन जी पहले तो बात ये है कि अहले बैत से मुराद बीवियां हैं, और कुरान भी ये बता चुका है कि अहले बैत से मुराद बीवियां हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ता आया और उसने बेटे की बिशारत दी हज़रत सारा को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाँझ हूँ, मेरा खावंद बूढ़ा है। तो उन्होंने वहाँ पे भी उसको अहले बैत कह के पुकारा है। और भी जगह पे है, तो अहले बैत से मुराद बीवियां हैं, क्योंकि अहले बैत का मतलब है घर वाले। तो घर में तो बीवियां रहती है ना, हज़रत फातिमा, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो अपने घर में रहते थे, नबी के घर में तो नहीं रहते थे ना वो। इसलिए अहले बैत से मुराद तो वो नहीं है। हाँ, आप एक्सटेंड कर लें उनको कि पूरी फैमिली वाले सारे वो उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अहले बैत से मुराद सिर्फ बीवियां हैं, जैसे कि हज़ूर ने फरमाया। तो अब जो दूसरी ये रवायत है कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये था कि मेरे बाद मेरी बीवियों का ख्याल रखना। ये है मतलब, इत्तबा नहीं है, इत्तबा सिर्फ अल्लाह के रसूल की करनी है, क्योंकि कुरान में है कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम चाहते हो तो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम मेरी इत्तबा करो। तो जो इत्तबा करनी है वो सिर्फ अल्लाह के रसूल की करनी है। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो। ये नहीं कहा कि मेरे अहले बैत की इत्तबा करो, ये नहीं कहा कि सहाबा की इत्तबा करो, किसी की इत्तबा नहीं करनी, क्योंकि सहाबा भी रसूलुल्लाह की इत्तबा करते हैं, अहले बैत भी रसूलुल्लाह की इत्तबा करते हैं। तो जब वो सारे के सारे अल्लाह के रसूल की इत्तबा करते हैं, तो फिर मैं अल्लाह के रसूल की इत्तबा क्यों ना करूं? क्योंकि जो दूसरे हैं वो तो इत्तबा करने में गलती भी कर सकते हैं ना। अब शियों ने तो वो एक इस्तेलाह घड़ ली है मासूम की, जिसकी कोई दलील नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन कम से कम जो सुन्नी है वो सहाबा को मासूम तो नहीं कहते ना, अगर चाहे वो बना ऐसे देते हैं शियों के रद्द अमल में कि वो भी मासूम से कम दिखते नहीं है। लेकिन बहरहाल, तो जब वो कहते हैं जी कि सबीलुल मोमिनीन, तो सबीलुल मोमिनीन क्या है? सबीलुल मोमिनीन ये है, जैसे सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनसे कहो कि कुल हाज़िही सबीली उदू इलल्लाह, कुल हाज़िही सबीली उदू इलल्लाह अना व मन इत्तबानी, कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं और मेरे इत्तबा करने वाले। उदू इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, और ये जो रास्ता है इसके ऊपर मैं हूँ, कुल हाज़िही सबीली अना व मन इत्तबानी। ये कुछ इस तरह यहाँ से मैं आपको उसमें बता भी दूँ खोल के, ताकि कोई गलती ना हो। हाँ, ये सूरह यूसुफ 12 नंबर की सूरत है। उसकी आयत नंबर है 109। हमारे पास 109, आपके पास 108 होगी। फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि इनसे कहो कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और मैं और मेरे मानने वाले बसीरत पर हैं, अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इत्तबा करेगा वो बसीरत पर होगा। जैसे वो हदीस पेश करते हैं ना, सुन्नी जो है ख़ास तौर पे, कि माँ अना अलैहि व असहाबी, कि वो रास्ता जिस पर, वो जब कहा ना कि 73 फिरके होंगे तो 72 आग में होंगे, और एक जो है वो ठीक होगा। वो कौन सा ठीक होगा? वो जिसके ऊपर मैं और मेरे साहबा हैं। तो मैं और मेरे साहबा किस पर हैं? वो कुरान ने बता दिया, बसीरत के ऊपर है। तो हजूर भी कुरान की पैरवी करते हैं, खुद कुरान में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाता है, खालिबन सूरह यूनुस की आयत है, इसमें फरमाया कि मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं इस कुरान की इत्तिबा करूँ, उसकी इत्तिबा करूँ जो मुझ पर नाजिल किया जाता है। वो भी कुरान की इत्तिबा करते हैं, सहाबा भी कुरान की इत्तिबा करते हैं। सहाबा रसूलुल्लाह का इत्तिबा करते हैं इसलिए कि वो कुरान की इत्तिबा करते हैं। तो
یہ اصل جو سورس ہے نا آگے جا کے ایک جو جگہ پہ ہم مشترک ہو جاتے ہیں وہ ہے قرآن. تو قرآن کی اتباع کرنی اور کسی کے انسان کی اتباع نہیں کرنی سوائے اللہ کے رسول. جی انصر بھائی اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ہو تو ایک لاسٹ سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ہے وہ لے لیتے ہیں. لاسٹ سوال ہے جی جی لاسٹ سوال یہ ہے کہ احمدی جو مسلک ہے یہ فرقہ ہے کہ جماعت؟ پہلے آپ نے بتانا ہے کہ فرقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور جو 73 فرقوں والی حدیث ہے کیا احمدی اس حدیث کے مصداق بنتے ہیں، اور احمدی فرقہ ہے کہ جماعت؟ کیونکہ اگر تو ہم لوگ اس کو فرقہ کہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، اور جو جنتی ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جماعت ہوگا اور اس کا ایک امام ہوگا اور اس امام کے بعد خلفاء ہوں گے، یعنی یہ پراپر اس کا سینیریو ہوگا. تو احمدی جو ہے، احمدیت جو ہے یہ ایک جماعت ہے کہ فرقہ ہے، اور فرقے کی ڈیفینیشن؟ جزاک اللہ. دیکھیں فرقہ کہتے ہیں جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے کسی بڑی چیز کا، اس کو فرقہ کہتے ہیں. اور فرقہ جو ہے وہ جو مختلف فرقے ہیں، جیسے اسلام کے مختلف فرقے ہیں، تو وہ بنیادی باتوں میں مشترک ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی مسلمان فرقہ ایسا نہیں ہے جو ایمانیات میں یا ارکان اسلام میں مختلف ہو. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخر پر، یہ سب کا ایمان ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس میں سے یہ کم ہے یہ زیادہ ہے. لیکن اسی طرح اسلام ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں سب کے مشترک ہیں. کوئی ایک بھی اس سے ڈفر نہیں کرتا، لیکن فروعات میں مختلف ہوتے ہیں، اس لیے وہ فرقہ بن جاتے ہیں اور وہ اپنی من مانی تشریحات کرتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگتے ہیں. تو یہ فرقہ واریت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار منع کیا ہے کہ لا تفرقوا، فرقہ فرقہ مت ہو. تو فرقہ فرقہ نہیں ہونا. اب اس کی جو آپ نے سوال کیا اس کی میں وضاحت آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المناقب میں. اس میں جو حضرت حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ رسول اللہ سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے. وکنت اسألہ عن الشر، میں ان سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. مخافتاً، یہ خوف کرتے ہوئے، یدرکنی، کہ وہ مجھے کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہیں شر کے اندر، مجھے پہنچ نہ جائے وہ. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت وشر، کہ ہم لوگ جو تھے وہ جاہلیت میں تھے اور شر شاید تھا وہاں پہ. فجعل اللہ بہذا الخیر، پس اللہ تعالیٰ اس خیر کے ذریعے ہمارے پاس آ گیا، یا وہ خیر یہ لے آیا ہماری. فہل بعد ھذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کالا، انہوں نے کہا نعم ہوگا. قل، تو میں نے کہا وہل بعد ذالک الشر من خیر، کہا کہ کیا اس شر کے بعد خیر بھی ہوگا؟ کالا نعم فیہ دقن، وہ پھر یہ لمبی حدیث ہے، میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ قل تو فما تامرنی ان ادرکنی ذالک، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس وقت ہوں اور یہ بات ہو جائے، یعنی شر آ جائے اور ایسے لوگ آ جائیں جو جہنم کی طرف بلائیں، تو پھر میں کیا کروں اس وقت؟ مجھے ذرا نصیحت فرما دیں کہ میں کیا کروں. تو کالا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور امام کو مضبوطی سے پکڑ لو، چمٹ جاؤ. آپ سب کو پتا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے اور جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، کیونکہ لوگ وہاں چمٹ کے دعائیں کرتے ہیں. تو التزام کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا کسی چیز کو. تو حضور نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور امام کو چمٹ جاؤ. کل تو میں نے کہا ابھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی، کیونکہ شک ہے نا ابھی کہ جی اگر ایسا ہوگا تو کیا کروں، ایسا ہوگا تو کیا کروں. کل تو میں نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اور اگر اس وقت نہ جماعت ہوئی نہ امام ہوا، پھر کیا کروں میں؟ یعنی اگر تو جماعت اور امام ہوئی پھر تو میں چمٹ جاؤں گا اس کو، لیکن اگر جماعت بھی نہ ہوئی، امام بھی نہ ہو، تو پھر میں کیا کروں؟ کالا، حضور نے فرمایا فَاتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، اعتزال اختیار کرنا، الگ ہو جانا. وَلَوْ أَن
تعزّا بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور اگر تمہیں کسی درخت کی جڑ کو چبانا پڑے تو چباتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حالت پہ ہو۔ اب دیکھیں فرق دیکھیں یہاں پہ، جب حضور کہتے ہیں جماعت، تلزم جماعت المسلمین و امامہ، تو جماعت کے ساتھ امام کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ امام کے بغیر جماعت نہیں ہو سکتی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں با جماعت، امام آگے ہوتا ہے نا، تبھی آپ پڑھتے ہیں نا با جماعت نماز، جی جی کیوں جی؟ لیکن اگر جی 5 جی 10 15 20 بندے نماز وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور الگ الگ پڑھ رہے ہوں، آپ اس کو کہیں گے یہ با جماعت ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں کہیں گے نا، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امام نہیں ہے آگے۔ تو امام اور جماعت لازم و ملزوم ہے، امام کھڑا ہوگا، اگر پیچھے چاہے ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، اس کو آپ اپنی بائیں طرف دائیں طرف کھڑا کر لیں، اس کو ایک بندہ ہوگا تو وہ با جماعت ہے، لیکن 50 بندے یا زیادہ بندے مسجد میں کھڑے ہو کر الگ الگ پڑھے ہوں گے، وہ با جماعت نہیں ہے، اس لیے کہ امام نہیں ہے آگے۔ ہوتا ہے نا، لوگ سنتے پڑے ہوتے ہیں، نفل پڑھے ہوتے ہیں، وہ تو با جی جماعت جی نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب حضور نے فرمایا فَاتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، یہاں پہ امام کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جس کا امام ہوتا ہے وہ جماعت ہوتی ہے، جس کا امام نہیں ہوتا وہ فرقہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث نے ہمیں صاحب بتا دیا، اور فرمایا کہ تم جنگل میں جا کے کسی درخت کی کھو میں بیٹھ کر اس کی جڑوں کو چبانا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہ حضور نے خود بتا دیا کہ جماعت کیا ہوتی ہے، فرقہ کیا ہوتا ہے۔ فرقہ ہوتا ہے ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا گروہ ہے، جو سنی ہیں وہ لائک مائنڈڈ ہیں، جو اہل حدیث ہیں، جو دیوبندی ہیں، جو شیعہ ہیں۔ تو شیعوں کا تو تھا امام، وہ غائب ہے، اب تو کیا کریں پھر، لیکن سارے فرقے ہیں، کسی کا کوئی امام نہیں ہے سوائے احمدیہ مسلم جماعت کے۔ اس لیے احمدیہ مسلم جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے، یعنی بائی ڈیفینیشن تو فرقہ ہے کہ وہ ایک الگ اسلام کا حصہ ہے، یعنی اسلام کے اندر ہی ایک حصہ ہے۔ جیسے دیکھیں نا، حضور نے جو 73 فرقوں والی حدیث ہے وہ کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، جی جی ستفترق امتی، سب کو امت میں رکھا ہے، نکالا نہیں ہے امت سے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے تم امت میں نہیں ہو، وہ کہتے تم امت میں نہیں ہو۔ حضور تو 72 کے 72 کو آگ میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں یہ میری امت ہے، ستفترق امتی، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو یہ جواب ہے اس کا کہ جماعت کیا ہوتی ہے، امام کیا ہوتا ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ جماعت ہے کیونکہ اس کا ایک امام ہے، باقیوں کا امام ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ وہ آغا خان کی مثال دیتے ہیں، تو آغا خان ٹھیک ہے ان کا امام ہے، لیکن کیا وہ قرآن کے اوپر ہے؟ ہرگز نہیں، تو قرآن کو ترک کر چکے ہیں، اپنے ہی ان کی ساری تشریحات ہیں۔ اسماعیلی قرآن پڑھتے نہیں ہیں، نہ ان کو کسی کو پتا ہے کہ قرآن نے لکھا کیا ہے۔ الحمدللہ، جتنا پیارے انداز میں آپ نے یہ 73 فرقوں والی حدیث کو بیان کیا ہے، ٹو بی ویری ویری آنیسٹ، اس طرح کا بیوٹیفل تدبر الحمدللہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس سے پہلے ملا ہوگا، اور اگر ملا بھی ہوگا تو خیر میری سماعت میں نہیں آیا ہوگا، لیکن الحمدللہ میں جتنا اسٹرانگ بلیو اس حدیث پہ کرتا تھا، اور الحمدللہ آج کے بعد میرا بلیو اس میں مزید زیادہ الحمدللہ ہو گیا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کو کلیم کر سکتے ہیں۔ میں یہ انصر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آخر میں آپ اگر کوئی بہترین ہمارے لیے ہدایت فرما دیں یا نصیحت فرما دیں ہماری آڈینس کو بھی، اور جو جماعت کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی، اور اس کے بعد آپ الحمدللہ ہمارے سے الوداعی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے۔ میرا ویسے دل نہیں ہے کہ آپ ابھی جائیں، لیکن اگر آپ کا ٹائم ڈیفینیٹلی ضروری ہے تو آپ نہیں بس وہ اب اجازت ہی لینی پڑے گی، لیکن جو آپ نے آخری بات کی کے لیے کہا ہے نصیحت کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف واپس آئیں۔ ہماری جماعت کے لوگ بھی اور جماعت سے باہر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو میں بڑے دل کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ ہے، آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ تدبر کریں۔ اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ احمدی ہیں، تب بھی آپ کو ساری کی ساری جو دلائل ہیں وہ آپ کو قرآن سے مل جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق، کیونکہ وہ میں نے شاید کل بھی بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ الرعد کی آخری آیت ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین کفروا لست مرسلا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق گواہی دینا چاہتے ہیں، اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق گواہی دیتے ہیں، تو ہمیں علم کتاب جو ہے نا وہ حاصل کرنا پڑے گا، یعنی قرآن مجید پڑھنا پڑے گا. اور اس کی جو بہترین تشریح ہے وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور میں کی ہے. خلفاء اس میں سے مزید موتی اور جواہر نکال کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں. علماء سلسلہ ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن سب کی بنیاد قرآن مجید ہے. تو آپ پہلے خود قرآن پڑھیں. آپ نے پڑھا ہوگا نا، تو میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جب خلفاء کی تقریریں سنتا تھا پہلے بھی اور آج بھی، تو وہ کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً میرے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یہ بات ہے، حضور اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں، چاہے وہ بیان کریں نہ کریں، لیکن ان کی بنیاد قرآن کی آیت کے اوپر ہوتی ہے. میں کل بھی بتا رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جنگ مقدس میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ اپنا یہ وتیرہ رکھا ہے کہ ہر بات کا دعویٰ بھی قرآن سے اور اس کی دلیل بھی قرآن سے. اسی بات کا دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ قرآن سے کر رہے ہیں اور دلیل بھی قرآن سے ہی دے رہے ہیں. اور اسلامی اصول کی فلسفی اگر آپ پڑھیں، آپ کو ایک بھی حدیث نہیں ملے گی اس کے اندر. وہ جو 5 سوال تھے وہاں پہ جس کے جوابات حضور نے دیے، سارے کے سارے قرآن سے دیے، ایک حدیث نہیں لکھی وہاں پہ. اس لیے آپ سب بھی قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. اس لیے مولوی آپ کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیتا. اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں ایک ہی فرقہ ہے جو درست ہے، اور وہ ہے احمدیہ مسلم جماعت. تو اس کی طرف واپس آئیں. تو مانے نہ مانے وہ آپ کا اپنا ہے، لیکن یہ کہ کم از کم پڑھے تو صحیح. ٹھیک ہے، جب اس کے ساتھ پھر اجازت، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ باقی سارے جتنے بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، چاہے وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ جو ہے انصر رضا صاحب کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے. جزاک اللہ انصر صاحب آپ کے ٹائم کا اور آپ کے بالکل پیاری باتوں کا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آڈینس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، اور انصر صاحب کو دوبارہ ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ہی جلد آپ سب کے سوالات کے ساتھ دوبارہ ہی ریکویسٹ کریں گے، اور انصر صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ لازمی حاضر ہوں گے. جزاک اللہ. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.